बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानब से आप सबको सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप और खुदा यसु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और सलामती हासिल होती रहे। मेरे अजीज़ो, आज कलाम की संगत में हम दो हवालों पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। पहला हवाला जो होगा पौलुस रसूल का ख़त थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, दूसरा ख़त उसकी पहले बाब की पहली आयत से 5वीं आयत और 11वीं आयत से 12वीं आयत। और जो अंजील मुक़द्दस तलावत की जाएगी वो मत्ती की मुताबिक होगी, उसका 23 बाब 13 से 22 आयत। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम सब गुनहगार हैं। हमसे दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर गलतियां ख़ताएँ सरज़द हो जाती हैं। तो आए हम अपने खुदा के हजूर अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की इस इबादत में शामिल हो सके। सो आए हम मिलकर कहें, तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर अर्गी तुझे नाराज़ नहीं करूँगा, बल्कि सब गुनाह की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादिर मुतलक खुदा हम सब के गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। आए खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। आए हम दुआ करें। कदूस खुदा बहरोवर के खालक और मालिक, तेरी हमद और सताइश करते हैं क्योंकि तू ही हमद और सताइश के लायक है। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया कि हम तेरे कलाम मुक़द्दस पर ध्यान और ज्ञान कर सकें। इस कलाम मुक़द्दस में से अपनी ज़िंदगियों के लिए कवानीन को पढ़ सकें, सुन सकें और उस पर अमल कर सकें। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा। खुदा आज का कलाम जो तेरा बंदा नाचीज़ पेश करने को है, खुदा वो अपने बंदे के जहन में भरपूर तरीके से डाल, क्योंकि बंदा तेरे सच्चे मोतियों को बेहतर से बेहतर तरीके के साथ तेरे लोगों को समझा सके, उनके लिए रूहानी खुराक अच्छी पेश कर सके। लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त हो सकता है जब खुदा तेरे पाक रूल कुदस की रोशनी, तेरे पाक रूल कुदस की ताकत तेरे बंदे को ताकत बख्शती है। तो खुदा जब मैं तेरे कलाम को सबके साथ शेयर करूं तो मैं नहीं बल्कि तू मुझ में बोल और तेरा कलाम लोगों तक 100 गुना फलदार साबित हो। सबकी ज़िंदगियों से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। ये मांगते हैं तेरे ही पाक और पवित्र नाम के वसीले से। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज की पहली तलावत सुनते हैं। पौलुस रसूल का दूसरा ख़त थिस्सलुनीकियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत और 11वीं आयत से 12वीं आयत। पौलुस और सलवानस और तीमुथियुस की जानब से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे बाप खुदा और खुदा में यसु मसीह में है, खुदा बाप और खुदा में यसु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और सलामती हासिल होती रहे। ऐ भाइयों, हमें वाजिब है कि तुम्हारी बाबत हमेशा खुदा का शुक्र करें। यह इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान ज़्यादा होता जाता है और तुम सब की मोहब्बत आपस में बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फख्र करते हैं कि इन दुखों और मुसीबतों में जो तुम सहते हो, तुम्हारा सब्र और ईमान
ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خدا کے سچے انصاف کی علامت ہے کہ تم خدا کی بادشاہی کے لائق ٹھہرو، جس کے لیے تم دکھ بھی پاتے ہو۔ پس ہم تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے اور نیکی کی ہر ایک آرزو اور ایمان کے ہر ایک کام کو قدرت سے پورا کرے، تاکہ ہمارے خدا اور خدا میں یسوع مسیح کے فضل کے موافق ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا نام تم میں جلال پائے اور تم اس میں۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آئے میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق سنتے ہیں۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 23 باب اور اس کی 13 آیت سے 22 آیت تک ہم سنیں گے۔ لیکن تم پر افسوس اے فقیو اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لیے بند کرتے ہو، نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ اندر جانے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ تم پر افسوس اے فقیو اور فریسیو، اے ریاکارو، جو بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو، تم اس لیے زیادہ سزا پاؤ گے۔ تم پر افسوس اے فقیو اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو تاکہ کسی کو اپنا مرید بناؤ، اور جب وہ بن چکا تو اسے اپنے سے 2 گنا جہنم کا فرزند بناتے ہو۔ تم پر افسوس ہے اندھے رہنماؤ، جو کہتے ہو کہ اگر کوئی ہیکل کی قسم کھائے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اگر ہیکل کے سونے کی قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ اے نادانو اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا ہیکل جو سونے کو پاک کرتی ہے؟ پھر اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اگر نظر کی جو اس پر چڑھی ہو قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ اے اندھو، کون سی بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو پاک کرتی ہے؟ پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے۔ وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے، اور جو ہیکل کی قسم کھاتا ہے اس کی اور اس کے رہنے والوں کی بھی قسم کھاتا ہے۔ اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی بھی قسم کھاتا ہے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، پہلے خط نے کچھ مسیحوں کی بے چینیوں کو مکمل طور پر پرسکون نہیں بنایا اور ان کے مسائل کا پورا حل پیش نہیں کیا۔ ان کی مخالفت اور اذیتیں جاری ہیں۔ کیا یہ ایک نشان نہیں کہ خداوند کی آمد ثانی نزدیک ہے؟ میرے عزیزو، پالوس نے خصوصاً یہ واضح کیا کہ خداوند کی آمد ثانی در حقیقت جلد اور غیر متوقع ہوگی، مگر اس سے پہلے نشانات ظاہر ہوں گے۔ موجودہ مصائب اور مشکلات شیطانی اثرات کی وجہ سے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ انجیل کا مخالف نمودار ہوگا۔ وہ شیطان جو عجیب و غریب کام کرے گا اور اس حد تک کہ بہت سے لوگوں کو کرامات کے دعوے سے بے وقوف بنائے گا۔ مذہبی طور پر اس بہت بڑی برگشتگی کے بعد مسیح جلال میں ظاہر ہوگا۔
تاحال یہ ابھی واقعہ نہیں ہوا، اس لیے سلامتی میں رہو اور چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھاؤ۔ وہ جو کام نہیں کرتے وہ کھانے بھی نہ پائیں۔ اس اعلیٰ علم تعلیم کی جو تم نے حاصل کی ہے اچھی طرح حفاظت کرو۔ یہ دوسرا خط پہلے سے اس حد تک مشابہت رکھتا ہے کہ اس کے بارے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پالوس کے شاگردوں میں سے اس نے لکھا ہے جو پہلے خط کی تشریح اور تفسیر کے بارے میں فکر مند تھا، کیونکہ کچھ مسیحی بالکل کام نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ خداوند جلد واپس آئے گا۔ ہم ان دو خطوط کے لیے مشکور ہیں، ان کے وسیلے ہمارے پاس مسیحوں کی ابتدائی جماعت کے ایمان اور امید کے ساتھ پہلے مشنریوں کے تجربات کا تحریری ثبوت موجود ہے۔ پہلے باب کی پہلی آیت سے دوسری آیت میں خدا کا بندہ سب پر سلامتی بھیجتا ہے، اور تیسری آیت سے 12ویں آیت تک پالوس مصیبت زدہ اور مظلوم تسالونیکیوں کی ثابت قدمی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ جس وقت خداوند یسوع اپنی قدرت کے فرشتوں کے ساتھ آسمان سے ظاہر ہوگا، بھڑکتی آگ میں ان سے انتقام لے گا جو خداوند کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی انجیل کو نہیں مانتے۔ وہ خداوند کے چہرہ سے اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے۔ میرے عزیزو، آئے ہم آج کی انجیل مقدس پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے زمانے کے مذہبی ریاکاروں پر افسوس کرتا ہے، جسے ہم بھی اکثر کہتے ہیں، ہائے تم پر افسوس۔ پہلا افسوس ان کے ہٹیلے پن اور دوسروں کی راہ میں رکاوٹ ہونے پر ہے۔ وہ بادشاہی میں داخل ہونے سے خود بھی انکار کرتے ہیں اور دوسرے داخل ہونے والوں کو بھی زبردستی روکتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ مذہبی لیڈر ہی اکثر فضل کی خوشخبری کے مخالف بلکہ شدید مخالف ہوتے ہیں، سوائے نجات کی خوشخبری کے کہ وہ ہر بات کو ہنس ہنس کر برداشت کر لیتے ہیں۔ نفسیانی آدمی خدا کے فضل کو حاصل نہیں کرنا چاہتا اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ خدا دوسروں پر فضل کرے۔ دوسرے افسوس میں اس بات پر ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور پھر ایسی حرکتوں کی پردہ پوشی کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ جدید دور میں بعض فرقے بھی اسی قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ عمر رسیدہ بیواؤں اور سادہ لوگ ایمانداروں سے ان کی جائیداد چرچ کے نام لکھوا لیتے ہیں۔ اس قسم کی خدا پرستی کرنے والے ریاکاروں کو زیادہ سزا ہوگی۔ ان پر تیسرا الزام یہ ہے کہ ان کے جوش اور جذبے کا رخ غلط طرف کو ہوتا ہے۔ وہ ایک مرید کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے ہیں، مگر جب کامیاب ہوئے تو اپنے سے دونا شریر بنا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، بدعتی فرقوں کا جوش و جذبہ جدید دور میں اس کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ چوتھے افسوس میں خداوند ان کی غیر دیانتدارانہ دلیل بازی کی مذمت کرتا ہے۔
انہوں نے اپنی منتوں کو ٹالنے کے لیے دلائل کا ایک جھوٹا اور غلط نظام کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو اس قسم کو پورا کرنا فرض نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو قسم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قربان گاہ پر چڑھی ہوئی نظر کی قسم کی پابندی کرنا لازم ہے، لیکن اگر خالی قربان گاہ کی قسم کھائی جائے تو کوئی بات نہیں۔ اس طرح وہ سونے کو خدا پر یعنی ہیکل خدا کا گھر تھی، اور قربان گاہ پر چڑھی ہوئی نظر کسی نہ کسی شکل میں دولت کو خود قربان گاہ پر فوقیت دیتے تھے۔ ان کی دلچسپی روحانی باتوں میں نہیں بلکہ مادی چیزوں میں تھی۔ میرے عزیزو، زیادہ دلچسپی لینے میں تھی، دینے میں نہ تھی۔ یسوع نے انہیں اندھے راہ بتانے والے کہہ کر ان کی دلیل تراشی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ہیکل کا سونا اس لیے خصوصی قدر و قیمت والا بن جاتا تھا کہ ہیکل خدا کا مسکن تھی، اور نظر کی قیمت، قدر و قیمت قربان گاہ کی مرہون منت ہوتی تھی۔ میرے عزیزو، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سونا بذاتے قیمتی چیز ہے وہ اندھے ہیں۔ یہ اسی قدر ہی قیمتی ہوتا ہے جس قدر خدا کی خدمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو نذرانے نفسانی مقاصد کی خاطر چڑھائے جاتے ہیں بے وقت اور بے قدر ہوتے ہیں۔ جو خداوند کو یا خداوند کے نام سے دیے جاتے ہیں وہ دائمی قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فریسی جس چیز کی بھی قسم کھاتے خدا اس میں شامل ہوتا تھا، اور ان قسموں کو پورا کرنا ان کا لازمی فرض بنتا تھا۔ انسان بظاہر سچی دلیل بازی سے ان فرائض سے بچ نہیں سکتا۔ قسمیں ہمیں پابند کرتی ہیں اور وعدوں کو لازماً پورا کرنا چاہیے۔ فرائض سے پہلو تہی کرنے کے لیے ٹیکنیکل نکتے نکالنا اور دلیلیں دینا بیکار بات ہے۔ میرے عزیزو، آج کی ان دونوں طلاقتوں کا جو لب لباب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ مقدس پولس سلوانس اور تیموتھوس رسول اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے تسالونیکیوں کی کلیسیا کی سلامتی چاہتے ہوئے کلیسیا پر فخر کرتے ہیں، اور ان کے ایمان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ تم دکھ سکھ میں ہمیشہ خدا کے وفادار رہے۔ خدا تمہیں اس بلاوے میں نیکی کی ہر ایک آرزو اور ایمان کے ہر ایک کام کی قدرت سے پورا کرتا جائے، تاکہ ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا نام تم میں جلال پائے۔ میرے عزیزو، خداوند کے ساتھ وفاداری ہی حقیقی مسیحی زندگی کی بنیاد ہے، اور ایک حقیقی مسیحی کے عملی نمونے سے دوسرے کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خدا میں یسوع مسیح فقیوں اور فریسیوں پر افسوس کرتا ہے جو اپنے رویوں سے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، جو نہ خود نیک کام کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کی سلامتی چاہیں اور ہمیشہ شکر گزار رہیں، بلا ناغہ دعا میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہیں اور ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کے لیے نیک کام کرتے ہوئے ان کے لیے اچھا اور اعلیٰ نمونہ پیش کریں، اور خدا کی بادشاہی کو فروغ دیں۔ ہمیں ہر وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیسا ایمان رکھتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنے عقائد کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مسیحیت ہمارا چناؤ ہے،
اور عملی طور پر اس کی تقلید کیے بغیر ہم ایک اچھے فریسی تو بن سکتے ہیں مگر حقیقی مسیحی نہیں۔ خدا ہم سب کو عقل دنائی فہم بخشے تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حقیقی مسیحی بن سکیں۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ آئے ہم خداوند اپنے خدا کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ میں مان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطس کی عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں مان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ آئے میرے عزیزوں، مل کر وہی دعا کرے جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض داروں کو بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ بیٹے روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم تمہیں سونپتے ہیں۔ خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے اور تم پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تم کو سلامتی بخشے، اب اور ہمیشہ تک، آمین۔ آئے ہم یسوع کے نام میں قدم بڑھائیں۔ خدا کا شکر ہو، ہم امن سے رخصت ہوتے ہوئے خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اس کے بندوں سے پیار کریں اور ان کی خدمت کریں۔ خدا کا شکر ہو، آئے ہم روح القدس کی معموری میں خوشی محسوس کرتے ہوئے سلامتی سے جائیں۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں اور خدا ان کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائے، آمین۔ خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں، آمین۔